नाजरीन आदाब, मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुर्रहमान। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जिनका नाम किसी तारीफ़ या किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जनाब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा एक अहम जिम्मेदारी जो इनको दी गई है वो है मीडिया डेस्क इंचार्ज की। इसके अलावा मौलाना मौसूफ एडिटर हक की आवाज़ रोशनी, साथ ही साथ आपका एक माहाना मुजल्ला जारी है गुलशने नुमानी के नाम से। जनाब वाला सदर हैं अदारा सौतुल इस्लाम मालेगांव के। इसके अलावा दस्तूर हिंद बचाओ कमेटी के रूह रवा हैं। मेरी मुराद मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब से है। जनाब वाला आपका इस्तकबाल है मानव समाचार में। मोहतरम, हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है ये अलग अलग तहजीबों का गहवारा है। कहते हैं कि हर 50 किलोमीटर में वाणी बदलती है, पानी बदलता है, लोगों की ज़बान बदलती है, कल्चर बदलता है। अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं और अभी नहीं सदियों से ही रहते आए हैं। हमारी सभ्यता यही हमारी पहचान है। पूरी दुनिया जो है शायद कि हिंदुस्तान को इस वजह से भी जानती, पहचानती और मानती है कि सबसे ज़्यादा मज़ाहिब अगर दुनिया में किसी मुल्क में है तो वो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। मगर कुछ सालों से ऐसा लगता है कि जो हमारी पहचान है उस पहचान को मिटाने के लिए एक कोशिश चल रही है, एक पूरा एक प्लान चल रहा है। अलग अलग कवानीन को ला करके, अलग अलग कवानीन को नाफिज करके जो पुराने जो कानून थे, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, इसमें जो हर हिंदुस्तानी को हक हासिल था, मजहबी फरीज़ा जो है वो अपना आज़ादी से अंजाम दे सकता है या दीगर जो भी उन लोगों को फैसिलिटीज़ थी। मगर अभी अलग अलग कवानीन ला करके उन सारी चीज़ों को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। अभी बड़े ही ज़ोरों शोर से बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल एक्ट की। तो इस कानून के निफाज के बाद आपको क्या लगता है कि हर मज़हब की मजहबी आज़ादी के ऊपर क्या इसके असरात, क्या इसके मुज़ीद असरात होंगे, क्या इसके गलत असरात होंगे? बात जहाँ तक इस मुल्क की है, ये बात बिल्कुल सच है कि ये मुल्क मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वालों का और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का मुल्क है। और यहाँ की ये जो कसरत है वो इस मुल्क का हुस्न है, यहाँ की खूबसूरती है। और इस मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले अपने अपने मज़हब, अपनी तहज़ीब के मुताबिक रहते जीते आए हैं। और इसीलिए मुल्क के दस्तूर को सेकुलर दस्तूर बनाया गया था ताकि किसी भी मज़हब की छाप यहाँ की गवर्नमेंट पर ना हो। सेकुलर स्टेट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का कोई मज़हब नहीं होगा और गवर्नमेंट चलाने वाले किसी मज़हब का प्रचार या उसकी पुष्टपनाही नहीं करेंगे। अगरचे के मौजूदा दौर में हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट चलाने वाले लोग इसकी पासदारी नहीं कर रहे हैं। बात जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की है, उसके नाफिज होने के बाद मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने का मौका नहीं रह जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नारा तो बहुत ज़ोर शोर से इस मुल्क में लगाया जाता है, लेकिन आज तक ये नहीं बताया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर कौन सा कोड नाफिज किया जाएगा। भाई वो हिंदू कोड होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा, सिख कोड होगा, कौन सा कोड होगा? अमेरिका का होगा कि चीन का होगा कि जापान का होगा? इस मुल्क में जहाँ अलग अलग मज़ाहिब और तहज़ीब के लोग जीते हैं
یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنا حماقت ہے۔ یہ بات جو کہی گئی تھی کہ کوئی پاگل گورنمنٹ ہی اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ کی بات کرے گی، یہ بہت سوچ سمجھ کر کہی گئی تھی۔ جن لوگوں نے دستور بنایا تھا، اگر ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی بات کرنا حماقت ہے، تو یہ بے بنیاد بات نہیں تھی۔ اس ملک کی سالمیت اور اس کا باقی رہنا ہی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ یہاں رہنے بسنے والوں کو اپنے مذہب اور تہذیب پر چلنے کی آزادی دی جائے۔ وہ آزادی جب تک باقی ہے لوگ اطمینان سے جی رہے ہیں۔ جب وہ آزادی چھینی جائے گی تو ملک میں بے چینی، اضطراب پھیل جائے گا۔ اور یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بھئی ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی الگ الگ ریت رواج کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اسی ملک میں کہیں راون کی پوجا کی جاتی ہے اور کہیں راون کو جلایا جاتا ہے۔ آپ کون سا کوڈ لائیں گے، راون کو پوجنے والا یا راون کو جلانے والا؟ اور جس چیز کو بھی آپ نافذ کریں گے تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کو شکایت ہو۔ اس لیے یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں، پورے دیش کا مسئلہ ہے، اور یونیفارم سول کوڈ نہیں نافذ کرنا چاہیے۔ جناب والا، برسہ برس سے اس ملک میں خاص طور سے تعلیمی معاملات میں جو اقلیتی طبقہ ہے، مائنورٹیز ہیں، ان کو کچھ اسپیشل فیسلٹیز دی گئی ہیں، کچھ سہولیات دی گئی ہیں، اور وہ سہولیات اس لیے ہیں کہ وہ جو پچھڑے ہوا ورگ ہے، وہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو تعلیم کا سہارا لے کر کے ملک کی جو مکھیہ دھارا ہے اس دھارا میں اپنے آپ کو شامل کر سکے۔ مگر اب اس تعلیمی پالیسی کو بھی جو ہے کچھ لوگ اس میں بھی تبدیلیاں لا رہے ہیں، نئی تعلیمی پالیسی میں تبدیلی نہیں لا رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے نئی قومی تعلیمی پالیسی پیش کی ہے، اور اس قومی تعلیمی پالیسی میں بہت ساری چیزیں صاف کر دی گئی۔ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں دفعہ 30 کو ملیامیٹ کر دیا گیا۔ دفعہ 30 کا مفاد یہ ہے، یعنی اس کی افادیت یہ ہے کہ اقلیتیں اپنی پسند کے ادارے بنا سکتی ہیں، چلا سکتی ہیں، ان کو اختیار ہوگا۔ لیکن کچھ کہے بغیر اس نئی تعلیمی قومی پالیسی میں دفعہ 30 کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ جو سہولتیں دی جاتی تھیں اقلیتوں کو، ظاہر ہے کہ جب وہ ادارے نہیں بنا سکتے ہیں، نہیں چلا سکتے ہیں، تو وہ سہولتیں کہاں ان کو ملیں گی؟ نمبر 3 کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 3 سال کی عمر سے لے کر +2 تک بچے تعلیم پائیں گے، اور ان کی تعلیم 5 سال کی عمر تک گرو جی کے ہاتھوں ہوگی۔ گرو جی کون ہوں گے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ تہذیب کے نام پر پڑھائی رکھی گئی ہے، ہندوستانی تہذیب کی تعلیم دی جائے گی۔ ہندوستانی تہذیب کیا ہے یہ بھی آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ RTE جو تھا، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ، اس کو بھی اس نئی تعلیمی قومی پالیسی میں صاف کر دیا گیا، حالانکہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس سے فائدے ہو رہے تھے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ تعلیمی پالیسی لائی گئی ہے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر وقت رہتے ہوئے آواز لگانی چاہیے، ورنہ مسائل پیدا ہوں گے، بالخصوص اقلیتوں کے لیے تعلیمی معاملات مشکل تر ہو جائیں گے۔ نئے نصاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح کا ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی مذہبی تعلیم کو جو ہے جانے انجانے میں جو ہے وہ لاگو کیا جا رہا ہے۔ انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر۔ انجانے میں اس ملک میں عام طریقے پہ کوئی کام نہیں ہوا کرتا ہے، یہ ہمارا انجانا پن ہے کہ ہم اس کو انجانا سمجھیں۔ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، اور
یہ بالکل غلط ہے۔ جب سیکولر اسٹیٹ ہے تو اس ملک میں سرکاری تعلیمی اداروں میں کسی ایک خاص مذہب یا تہذیب کی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ کوئی ایسا نصاب بنانا جس میں کسی ایک خاص مذہب کی چیزوں کو بڑھایا جائے، عام کیا جائے، یہ اس ملک کے دستور کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ ہاں، آپ من چاہا طریقہ اختیار کرنا چاہیں، انانیت کے راستے پہ چلنا چاہیں تو بات بالکل دوسری ہے، لیکن اگر آپ دستور کے تحت چل رہے ہیں تو دستور تو یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ لا مذہب ہوگی، اس کا کوئی مذہب نہیں، اور وہ کسی خاص مذہب کی پشت پناہی نہیں کرے گی، تشہیر نہیں کرے گی، اس کو بڑھانے، اس کو فروغ دینے کی سرکاری کوئی کوشش نہیں ہوگی۔ آپ اگر گورنمنٹ میں ہو، آپ کا مذہب اپنی جگہ رہے، آپ کا دھرم اپنی جگہ رہے، آپ کو پوجا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یا آپ کو گرودوارہ جانا ہے، آپ کو آزادی ہے، لیکن آپ بحیثیت منسٹر، پرائم منسٹر، بحیثیت گورنمنٹ کے کسی محکمے کے صدر کے کوئی کام ایسا کریں کہ فلاں مذہب کی تعلیم کو عام کیا جائے، یا آپ اس کی فنڈنگ کریں، یا آپ اس کو آگے بڑھائیں، یہ صحیح نہیں۔ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے میڈیا ڈیسک انچارج کی۔ جی، میڈیا کا ہمیشہ سے جو کچھ سالوں پہلے تک جو رول رہا، اگر ہم بات کریں آزادی کی لڑائی کی، تب بھی ہمارے آزادی کے متوالوں کے سینوں میں آزادی کی آگ بھڑکانے میں ایک بڑا اہم رول میڈیا کا تھا۔ اس کے بعد ملکوں کو آزادی ملی، اور اب تک یہ تھا کہ الگ الگ مدعوں پر جہاں لوگوں کی آواز حکومت وقت تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو ایک اہم ذمہ داری میڈیا کی ہمیشہ سے تھی۔ کبھی بھی حکومت وقت کی زبان بن کر کے میڈیا نے کچھ سالوں پہلے تک بات نہیں کی، مگر ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے اپنا روپ بدل رہا ہے، غلط باتوں کی تشہیر کی جا رہی ہے، کسی بھی ایک مذہب کے ماننے والوں کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، ہر چیز کا جو ہے کہیں نہ کہیں اٹھا کر کے ایک دھرم وشیش کے اوپر پوری کی پوری ایک ڈیبیٹ بیٹھائی جاتی ہے، اینکرز چلاتے ہیں، پینل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ چلاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ایک مذہب کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کا رول جو ہے وہ آج کی تاریخ میں بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ ہو گیا ہے؟ بات جہاں تک میڈیا کی ہے تو ملک کے لوگوں کی زبان پر جو گودی میڈیا کی بات چل رہی ہے وہ یوں ہی نہیں چل رہی ہے۔ ملک اندھا بہرا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ خاص طریقے پر الیکٹرانک میڈیا کے لوگ کون سی بولی بول رہے ہیں، کن کے فیور میں بات کر رہے ہیں۔ جو میڈیا پرسن ہوتا ہے اس کی ذمہ داری غیر جانبدار ہونا ہے، وہ عوام کی بات کرے گا، حکومت کی زبان نہیں بولے گا۔ صحافی یا اینکر وہ نہیں ہوتا جس کا قلم سیاست دانوں کے پیجامے میں اظہار بند ڈالنے کا کام کرے۔ صحافی وہ ہوتا ہے جس کے قلم سے حقیقت اور سچائی کا بیان ہو۔ اور الیکٹرانک میڈیا پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اینکر بن کر، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی زبان سے جو بات نکلے وہ ملک کے حق میں ہو، عام لوگوں کے حق میں ہو، وہ جنتا کی آواز ہے۔ اب اگر وہ حکومت کی آواز بن رہا ہے زبان کو بیچ کر یا قلم کو بیچ کر، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کوٹھے پہ بیٹھ جائے اور غلط طریقے سے آمدنی کرے۔ اس سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ملک جس رخ پر جا رہا ہے وہ رخ بہت ہی نازیبا ہے۔ میڈیا ایک خاص مذہب کو جس طرح نشانہ بنا رہا ہے، اس سے نفرت کی آبیاری ہوگی، اور نفرت کی آبیاری ہونے کی وجہ سے ملک کا یہ نقصان ہوگا کہ لوگ آپس میں لڑیں گے،
قتل و خون ہوگا اور ملک پیچھے جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، ایسے نازک وقت میں، یا میڈیا کی زبان میں کہیے تو ایسے سنکٹ کے وقت میں، جب کہ پورا ملک کورونا مہاماری سے گزر رہا تھا، تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا گیا اور لے دے کے تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت، یوں معلوم ہوتا تھا کہ اینکروں کو خواب میں بھی تبلیغی جماعت نظر آ رہی ہے، اور یہ رخ دیا گیا گویا کہ انہوں نے ہی کورونا پھیلایا ہے۔ اب یہ جو رخ ہے میڈیا کا، یہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ملک میں نفرت کا زہر پھیل رہا۔ رہ گئی بات ان لوگوں کی جو جاتے ہیں چیختے چلاتے ہیں، تو یہ بھی میڈیا کی پسند ہے کہ ایسے لوگ آئیں کہ جو پڑھے لکھے نہ ہوں البتہ چیخنے چلانے کے ماہر ہوں۔ ان کو ایوارڈ دینا چاہیے چیخنے چلانے کا۔ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، سنجیدہ لوگ، سلجھے ہوئے لوگ عام طریقے پہ نہیں ہوتے۔ خود مسلمانوں میں سے بھی جن لوگوں کو منتخب کر کے لے جایا جاتا ہے ان کی بھی صورتحال وہی ہے، اور الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر عام طریقے پر ملت کی، قوم کی کوئی صحیح ترجمانی جانے والے لوگ نہیں کرتے۔ یہ صورتحال ایسی ہے جس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور انہیں چن کر لے جایا جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں جائیں گے تو انہی کی طرح کے دوسرے لوگ لے آئے جائیں گے۔ یہ بھی چل رہا ہے۔ دہلی میں ایک مرتبہ کوئی آدمی نہیں ملا میڈیا والوں کو، تو ایک صاحب جو حلوائی تھے، داڑھی ذرا لمبی ماشاءاللہ، ان کو شیروانی پہنا کے بٹھا دیا گیا۔ بولیے اس مسئلے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو وہ بیچارہ کیا کہے گا سوائے اس کے کہ وہ وہی بات کہے جو اس کو سمجھا دی جائے۔ یعنی پورا کا پورا ایک میچ فکسنگ ہوتا ہے، ایک فیک گیس جو ہے ان کو بہت غلط رخ پر معاملہ جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے امید کی بہت بڑی کرن سوشل میڈیا ہے کہ ہم اس ملک میں اپنی بات عام کرنے، پہنچانے، پھیلانے کے لیے بڑے پیمانے پر اس کا استعمال کریں، اور مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو غیر جانبدار ہو کر سچائیوں کی آواز بن کر آگے آئیں۔ محترم ایک سوال لے لیتے ہیں، ہمارے سامنے آڈینس میں بیٹھے ہیں مالیگاؤں شہر کے مشہور سوشل ورکر بھی ہیں، پترکار بھی ہیں، عارف نوری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ آپ ہمیشہ حق و انصاف کے لیے، ظلم کے خلاف، دستور اور ملک کی حق میں ہمیشہ بیان دیتے ہیں اور عملی طور سے قدم بھی اٹھاتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے 3 طلاق کے خلاف میں مالیگاؤں کی شہر کی تاریخ میں ایک انوکھا احتجاج کیا، جس کا اثر بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ دستور ہند بچاؤ کمیٹی کے کنوینر بھی ہے، اس کے بینر تلے بھی آپ نے کافی جدوجہد کی۔ تو آج جیسے معاملات چل رہے ہیں دلی فساد کے معاملے میں، مسلمانوں کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے حق و انصاف کے لیے آواز اٹھائی، ان کو چن چن کر سازش کے تحت ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں۔ عمر خالد اور بہت سارے لوگوں کو اس میں گرفتار بھی کیے گئے، چونکہ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار شخص ہیں، تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں؟ دہلی فساد جن لوگوں نے کروایا تھا ان کی تصویر ملک کے لوگوں کے سامنے ہے۔ سارا ملک جانتا ہے کن لوگوں نے اکسایا تھا، کن لوگوں نے نعرے لگوائے تھے، اور کن لوگوں نے باضابطہ لوگوں کو لے جا کر ہنگامہ کیا تھا۔ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر عام ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی خاص کمیونٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دہلی فساد کے نام پر، اور ان لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو لوگ حق و انصاف کی آواز لگانے میں پیش تھے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اصل مجرموں کو بچانے کی اور حق کو انصاف کی آواز بلند کرنے والوں کو پست ہمت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایسی کوئی بھی کوشش جس میں انصاف کے لیے کام کرنے والوں کو نشانہ بنایا جائے کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ جناب والا، پچھلے تہواروں کا ایام میں بالخصوص عید بقرعید کے موقع پر پورا ایک لاک ڈاؤن کا ماحول تھا،
ہمارے ہاں مدارس میں عام طور سے یہ جو تہوار ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ سارے ہی مدارس ہوں، یتیم خانے ہوں، ان کے اخراجات عام لوگوں کے دی ہوئی امداد سے چلتے ہیں۔ مگر چونکہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا، کوئی کہیں آ جا نہیں پا رہا تھا، تو ایسی صورت میں مدارس کا کافی سارا نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا۔ تو آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے تاکہ وہ جو مالی نقصان ہوئے ہیں اس کی بھرپائی ہو سکے؟ مدارس اسلامیہ اس ملت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ تاریخ دیکھ لیجئے کہ ملک کو بچانا ہو یا ملت کو بچانا ہو، اس کے لیے جو لوگ آگے بڑھتے رہے ہیں اور آج بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، پہلی صف میں ہیں، وہ سب مدرسے کے فیض یافتہ ہیں۔ مدرسے کے ذریعے ملت کو دینی، اخلاقی، روحانی غذا ملتی ہے۔ اس لیے مدارس کو آباد کرنا اور آباد رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو بہت ہلکی بات ہے کہ اگر کوئی ہم تک آیا تو ہم مدرسے کی امداد کریں گے۔ مسلمانوں کا ذہن تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود جا کر مدرسے کی امداد کریں۔ یہ جو سفیر آتے ہیں یہ ایک انتظامی لحاظ، ایک انتظامی سہولت کے لیے ہے کہ ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے تو وہ آتے ہیں، ورنہ جو لوگ مدرسے پہنچ سکتے ہیں ان کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنے لیے باعث برکت سمجھیں کہ مدرسہ جائیں اور وہاں پہنچ کر اپنی امداد پیش کریں، تاکہ جو قدم ان کے مدرسے کی طرف اٹھیں اس پر بھی انہیں اجر و ثواب ملے۔ تو یہ کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس کے لوگ نہیں پہنچ سکے، تو اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدرسوں کو تعاون پیش کرے، خود جائے یا کسی ذریعے سے پہنچوائے۔ مدارس اسلامیہ کا تعاون کرنا خود اپنے لیے جنت کا دروازہ کھولنا ہے۔ مولانا موصوف، کیا کوئی ایسا ایک نظام مدارس کی طرف سے بھی ہونا چاہیے کہ وہ خود جو ہے خود کو خود کفیل کر لیں، تاکہ مخیر حضرات جو دیتے ہیں، خیر دیتے ہیں، خود وہ بھی جو ہے زیادہ کسی پر ڈیپینڈ نہ رہتے ہوئے ان کی اپنی بھی ایک آمدنی کے ذرائع شروع ہو جائے؟ بہت سی باتیں کہنے میں بہت اچھی لگتی ہیں میرے بھائی جی، لیکن ان کو کرنا عام طریقے پر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اب جیسے ایک مدرسہ جس کو خود اپنا بجٹ نکالنا بڑا مشکل ہے، اور بڑی محنت کے بعد اتنا بجٹ اس کو ملتا ہے کہ جس سے ضروریات پوری ہو سکیں یا کبھی پوری بھی نہیں ہوتی ہیں، اس کو قرض لینا پڑتا ہے۔ بہت سے مدرسوں کا یہی حال ہے۔ تو اب وہ کہاں سے اتنا پیسہ لائیں گے کہ جس سے وہ کوئی کاروبار کر سکیں یا کوئی انکم کا ذریعہ پیدا کر سکیں؟ عام طریقے پہ جو مسلمان پیسہ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی کاروبار نہیں کھڑا کیا جا سکتا، اس لیے کہ زکوٰۃ کی رقم تو غریبوں کا حق ہے، مدرسے والے اس کے مالک نہیں ہوتے۔ مدرسے والوں کو وہ زکوٰۃ دی گئی ہے کہ وہ بچوں پر خرچ کریں۔ تو اب کہاں سے وہ اتنا پیسہ لائیں گے؟ غور کر لیجیے۔ تو اسکیم تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے کہ مدرسے خود کفیل ہو جائیں، اور عنوان بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ مدرسے خود کفیل ہو جائیں، لیکن ان کے پاس ذرائع کیا ہیں، وسائل کیا ہیں ان کے پاس؟ مسلمان عام طریقے پر عطیات کی رقمیں مدرسوں میں دیگر دینی کاموں میں بہت کم خرچ کرتے ہیں، بہت کم خرچ کرتے ہیں۔ عام طریقے پر جو رقم دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں ایک نشانہ بنائیں کہ ہم 5 مدرسوں کو پہلے مرحلے میں خود کفیل بنانے کی کوشش کریں گے، بہت اچھا ہے۔ اگر آپ آواز لگائیں ذرا مضبوط تو کیا عجب کہ آپ کی آواز ہی لوگ سن لیں۔ جی بولیے پوچھیے آپ۔ ہاں حضرت، جس طریقے سے مالیگاؤں شہر مسجدوں، میناروں اور مدرسوں، خانقاہوں کا شہر ہے، اور الحمدللہ ہر گلی ہر محلے میں 1-2 مساجد تو نظر آئی جاتی ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا جو دوسری ضروریات ہے شہر میں، جیسے مجھے لگتا ہے کہ آج شہر کو ایک اچھے ہاسپٹل کی، تعلیمی اداروں کی، بہت سارے معاملات کی ضرورت ہے، خاص طور سے جو مجھے لگتا ہے کہ ایک ہاسپٹل کی ضرورت ہے شہر کو، وہ بھی ملٹی ہاسپٹل، جس کے لیے شہر سے دیگر شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ کیوں نہیں آگے آنا چاہیے؟ میں نے کئی سال پہلے یہ آواز لگائی تھی، کچھ پیش رفت بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اسکیم جو ہے
سرد خانے میں چلی گئی۔ اب آپ لوگوں نے آواز لگائی ہے، بہت اچھا ہے، اور یہ ضرورت کی ایسی چیز ہے جس کا انتظام ہم لوگوں کو پہلی فرصت میں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے مخیر حضرات کو آگے آنا چاہیے۔ بہت زیادہ اس بات کی امید لگانا کہ سیاسی حضرات سے کوئی کام بنے گا، یہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت مضبوط بات ہے، لیکن خود مسلمان اگر کسی بات کو ٹھان لیں تو کوئی ایک بڑا ہاسپٹل قائم کرنا کوئی بہت مشکل بات نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہاسپٹل بنانا جتنا مشکل بظاہر نظر آتا ہے، اس سے زیادہ مشکل کام اس کو چلانا ہے۔ ہاسپٹل بنانا چلانے کے بنسبت آسان ہے، تو ان سب پہلوؤں پہ نظر کر کے ہمیں کوئی ایک راستہ بنانا چاہیے۔ اتنا بڑا شہر ہے، یہاں کے لوگ دوسرے شہروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وہاں چندے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے شہر کے لوگوں میں دینے کا مزاج ہے، ہم کوشش کریں گے، بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال لے لیجیے۔ ہاں بالکل کر لیجیے۔ مسلم جب بھی ہندوستان ایک بین المذاہب ہے، یہاں بہت سارے مذاہب اور اقوام رہتی ہیں، سب کے اپنے اپنے رسوم و رواج ہیں۔ جب یکساں سول کوڈ کی بات آتی ہے تو نہ سکھ، نہ دلت، نہ لنگایت کسی کو اپنے مذہبی قوانین کو دھچکا پہنچنے کی نہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا، لیکن مسلم پرسن لا کو کیوں یہ خدشہ رہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں مداخلت کی جائے؟ اور دوسرا سوال یہ، ایک طرف مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کہتا ہے کہ ہماری شریعت میں مداخلت نہ کی جائے، ہمارے اپنے قوانین آئلی قوانین ہیں، دوسری جانب یہی مسلم کمیونٹی کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ 498 کی قلم لگائی گئی ہے، مالیگاؤں کے اندر 4000 کیسز ہیں۔ ایک طرف یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم ہمارا شریعت پر عمل کریں گے، دوسری جانب مسلم سماج کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو قوانین ہیں ہندوستان کو، اس کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے 2 سوال کیا ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے مذہب کے سلسلے میں، اپنے دھرم کے سلسلے میں حساس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی حساس نہ ہوں۔ اگر کسی کے گھر میں ڈاکو گھس آتے ہیں اور وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں لوگ ڈاکو آئے تھے تو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے آپ بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیے۔ ہم اپنے دین کے تئیں ایک حساسیت رکھتے ہیں اور ہم اپنے دین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جسے دنیا جانتی ہے۔ تو ہم اپنے دین پہ کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، چاہے کوئی اپنے دھرم کے سلسلے میں جو چاہے راہ اختیار کرے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان غلط کر رہے ہیں، مسلمانوں کے غلط کرنے سے نہ اسلام کا کچھ بگڑے گا اور نہ مسلمانوں کے غلط کرنے سے غلط بات صحیح ہو جائے گی۔ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اسلامی شریعت پر عمل کیجئے، وہ اپنی جگہ 101% صحیح ہے۔ اگر مسلمان کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے جسے دور کرنا چاہیے۔ مولانا محمد عمران صاحب، آپ مانو سماچار کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آگے بھی ہم کئی شخصیات کو بلانے والے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ سارے ایپیسوڈز آپ مس کر جائیں۔ دیکھتے رہیے مانو سماچار۔